अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम पैगाम हयात के साथ मैं हूं आपका मेजबान कबीर हयात। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मुनफरिद मौजू लिए आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारे मुआशरे में एजुकेशन तो अवेल करते चले जा रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन स्किल्स का फुकदान है। महारत ना होने की वजह से प्रैक्टिकल लाइफ में उस अंदाज में नौजवान कामयाब नज़र नहीं आते जिस अंदाज में यकीनन उनको नज़र आना चाहिए। और इस हवाले से हम देखते हैं बहुत सी NGOs काम करती दिखाई देती हैं, और स्किल्स के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जो इस वक्त लोग हैं वो इसकी बात करते हैं, और अपने बच्चों को स्किल्स सिखाने के हवाले से वालिदैन भी कोशिश नज़र आते हैं। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं यकीनन जो मुआशरे के अंदर बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन मसला ये है कि प्रैक्टिकली जितनी हम स्किल के ऊपर बात करते हैं उतनी स्किल सिखाई नहीं जा रही, या बच्चे सीख नहीं पा रहे। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे दरमियान जो मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामी अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं औरंगज़ेब खान, और इनके बारे में मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि जिस अंदाज में आपने इनिशिएटिव लिया बच्चों को स्किल सिखाने के हवाले से, एक छोटे से अदारे से आपने इनिशिएटिव लिया, इस वक्त आप 5 स्कूल रन करते दिखाई देते हैं, और आपका जो मिशन है, जो आपका विजन है वो हैरान कुन है जिस अंदाज में आप इन एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं, और अपने विजन को पाने के लिए आप हमेशा हम वक्त कोशिश नज़र आते हैं। तो आपका ये जो अंदाज़ है यकीनन इस मुआशरे की तमीर व तरक्की के अंदर आप बहुत अहम अंदाज में किरदार अदा कर सकते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया और आज इस हसास मौजू के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें टाइम से नवाजा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम। आगाज में मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे स्कूल जो एजुकेशन है, बच्चे स्कूलिंग करते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी के अंदर, उनके जहन के अंदर वो सोचें या वो पुख्तगी नज़र नहीं आती जो मुआशरे के अंदर एक रिक्वायरमेंट है जिसकी बिहाफ के ऊपर वो मुआशरे में सर्व कर सकते हैं। डेफिनेटली स्कूल्स वो चीज़ डिलीवर ही नहीं कर पा रहे जो कि होना चाहिए, ठीक है ना। स्कूल्स ने बच्चों को लिमिटेड कर दिया बुक्स के अंदर ही, तो उसकी वजह से जो ना हमारे बच्चे जो ना वो जो स्किल्स जो लाइफ में हमें चाहिए वो उससे बहुत पीछे हैं। लाइक अगर हम किसी गरीब फैमिली का छोटा बच्चा देखते हैं जो जैसे ही वो चलना सीखता है तो वो जो ना सारे काम कर रहा होता है, इधर फिर रहा होता है, उधर फिर रहा होगा, घर से बाहर भी जाके देख रहा होता है। वाइस वर्सा जो हमारे घरों के बच्चे हैं अगर हम देखेंगे तो वो हम उसे कुछ भी नहीं करने देते। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब वो 10-10 साल के होते हैं दोनों, तो वो काफ़ी स्किलफुल होता है वो गरीब का बच्चा, उसको सारा कुछ पता होता है कि मैंने ये चीज़ कैसे उठानी है, कैसे रखनी है, कैसे चलना है, मैंने कैसे बैठना है, और हमारे बच्चे को कुछ नहीं पता होता। तो ये बेसिकली स्कूल्स और फिर उसके बाद जो ना वालिदैन उस पर वो कोशिश ही नहीं कर रहे होते, उसको बस बच्चा बना के रखा हुआ है छोटा, ये मेन रीज़न है। बहुत अहम बात की आपने। ये पुख्तगी के लिए बहुत लाजिम है कि पेरेंट्स बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज करें, ऐसे मामलात के अंदर इंगेज करें जहाँ पे वो डिसीजंस ले और जहाँ पे वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे, तो उसको सीखने को मिलता है और ये तमाम तर चीज़ें हो सकती हैं। फर्दर मैं ये जानना चाहूँगा, स्कूल्स के अंदर अब न्यू एक्टिविटीज़ का जो अंदाज़ अपनाया गया, बहुत से जो अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिससे वो लर्न कर रहे होते हैं या चीज़ों को सीख रहे होते हैं। तो ये जो अंदाज़ है, ये आपके ख्याल में इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? डेफिनेटली बेनिफिशियल तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब तक हम उस बच्चे को या स्टूडेंट्स को हम प्रैक्टिकल लाइफ में लेके नहीं जाएंगे, उनको सिर्फ ये बंद कमरों में जो ना उनको एक चीज़ें हम करवाएंगे, तो वो चीज़ें तो उसको आ रही है, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो लाइफ में हो रहा है, वो नहीं देखेंगे तब तक बच्चा उस तरह स्किलफुल नहीं हो सकता। बहुत अहम बात की आपने। मैं फर्दर ये जानना चाहूँगा, दौरे हाजिर के जदीद तकाज़े हैं और जदीद तकाज़ों को अपना कर ही हम एक बेहतरीन ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं जब स्किल्स की, तो बच्चे आजकल जो हैं वो यकीनन सोशल मीडिया की वजह से और ऑनलाइन अर्निंग्स का जो एक ट्रेंड है, एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर या एक लैपटॉप के ऊपर आप अपनी तमाम तर जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप ग्लोबल विलेज में इस वक्त रहते हैं। इस तमाम इन्वायरमेंट के अंदर बच्चों को ऐसी कौन सी स्किल्स सिखाई जाएँ ताकि वो कस्टमर डीलिंग भी सीख सकें, क्योंकि अब बोलने का वो अंदाज नहीं है, उस अंदाज में आप कम्युनिकेट नहीं करते जिस अंदाज में फिजिकली हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए एक्टिविटीज़ किया करते थे। अब तमाम तर चीज़ें यकीनन कहीं ना कहीं पे मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुकी हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर बच्चे की डेवलपमेंट के अंदर वालिदैन का किरदार कैसा होना चाहिए और पेरेंट्स किस अंदाज में बच्चों को
ٹرین کریں تاکہ معاشرے کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکیں؟ دیکھیے جہاں تک آپ نے موبائل سے ارننگ کا کہا ہے تو میٹرک تک تو ایٹ لیسٹ جو ہے نا بچوں کو دور رکھا جائے ان چیزوں سے, ٹھیک ہے نا. تو باقی پریکٹیکل چیزیں ہیں تو وہی چیز آتی ہے کہ جب تک آپ بچے کو کسی شاپ پہ لے کے جاتے ہیں اور اس کو پرسنلی کہتے ہیں کہ جاؤ وہ چیز جو آپ کو چاہیے وہ جا کے پرچیز کر کے لاؤ, تو جب تک وہ پرسنلی اس کو نہیں کرے گا تو تب تک اس کے اندر وہ چیزیں نہیں آئیں گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ میٹرک تو کرنے دیں اس کو, میٹرک کے بعد پھر جو نا اس کو پریکٹیکل لائف میں لے کے جائیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل چیز ہے. یعنی اس وقت ہم دیکھیں تو بہت بڑی تعداد بچوں کی ایسی ہے جو اسکول سے دور ہے, اور وہ بچے جو ہے وہ بہت کم عمر میں ہی اپنا کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوتاہی کہاں پہ ہے؟ کیا گورنمنٹ کو ایسے انیشیٹوز لینے چاہیے, یا بہت سی اس وقت NGOs ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں لیکن ابھی بھی بہت سے بچے اسکولوں سے دور ہیں؟ وجوہات دیکھیے بہت دل دکھانے والا کویشچن ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے نالج میں ہے کہ الفلاح اسکولز غریب اور یتیم بچوں کے اسکولز ہیں, بالکل ایسے ہیں. یعنی کرنٹلی اس کے پاس 1100 اسٹوڈنٹس ہم پڑھا رہے ہیں. لیک آف فنڈنگ جو نا ہم آگے نہیں پڑھ پا رہے ہیں. اور اگر ہم اس وقت پاکستان کی جو اسٹیٹسٹکس لے لیں تو اس وقت تقریباً 3 کروڑ بچہ ایسا ہے جو کبھی اسکول رجسٹرڈ ہی نہیں ہوا. بالکل بہت حیران یعنی 3 کروڑ بچہ ایسا ہے جو کبھی اسکول رجسٹرڈ ہی نہیں ہوا. وہ بچے جو 3 4 کر کے 5 کر کے نکل گئے ہیں وہ سیپریٹ ہے. تو NGOs کام کر رہی ہیں, لاٹ آف NGOs ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دے آر ناٹ ورکنگ پراپرلی. یعنی تو کاسٹ اتنے زیادہ لے آتے ہیں ایک بچے کی, بنا لیتے ہیں وہ کاسٹ اتنی زیادہ کہ پھر وہی چیز آتی ہے کہ فنڈنگ کی پرابلم آتی ہے. تو آئی تھنک گورنمنٹ تو بالکل کوشش نہیں کر رہی. گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے تو فردر اسٹوڈنٹس جو نا باہر جا رہے ہیں ایجوکیشن سے, کیونکہ وہ دن بدن چیزوں کو کاسٹلی کرتے جا رہے ہیں. تو NGOs کو ہی کام کرنا پڑے گا. وی آر ورکنگ ویری ہارڈلی, ٹھیک ہے نا, لیکن ہمارے پاس لیک آف فنڈنگ ہے. ہم اگر ہماری جو بچہ ہے اس کی کاسٹ دیکھیں تو آلموسٹ ہم 1500 روپیز میں, یعنی پر منتھ ہمارا ایکسپینس آ رہا ہے ایک بچے کے اوپر. وہ صرف ان کی ایجوکیشن نہیں ہے, اس کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی اس کے اندر انوالو ہیں. جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی, لائک آج اقبال ڈے تھا, اچھی خاصی ایکٹیویٹیز ان بچوں نے یعنی ساری بچوں نے کی, اس پہ کاسٹ آ رہی ہے ہر چیز کی. چارٹ پیپر آتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں, یونیفارمز آتے ہیں. اسی طرح بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم جو نا اسے ادر دین جو ایجوکیشن ہے ہم کروا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ود ان 1500 روپیز ہم ایک بچے کو ٹیچ کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ, ٹارگیٹ بھی ہمارا یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ 10 ملین اسٹوڈنٹ, 1 کروڑ اسٹوڈنٹس ہم جو نا پاکستان میں الفلاح اسکولس پاکستان پڑھائے, اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اس میں انشاءاللہ. جس انداز میں آپ کوشاں ہیں اور 1 ملین تک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو آپ بہت ایزیلی اٹین کرنے میں کامیاب رہیں گے جس انداز میں آپ مکمل طور پہ کوشچن نظر آتے ہیں. فردر یہ ہے کہ میں آپ سے مزید یہ جاننا چاہوں گا کہ آج جو پیرنٹس ہیں یقیناً معاشی استحکام کے چکر میں جو پیرنٹس ہیں وہ مکمل طور پہ اپنے بچے کی وشز کو پورا کرنے کے حوالے سے کوشاں نظر آتے ہیں, اس کو وہ اس انداز میں تربیت نہیں کر پاتے یا اس کو ٹائم نہیں دے پاتے, جس کی وجہ سے بچے کے اندر وہ سکلز ڈیولپ نہیں ہوتی جو آج سے 20 یا 30 سال کے بچے کے اندر ہوا کرتی تھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تمام تر چیزیں کیسے بہتر ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جب تک ہم بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب تک ہم بچے کے اوپر جو نا اس کی ایج کے مطابق اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے, اس کو وہ کام نہیں کرنے دیں گے جو اس کو کرنے چاہیے. لائک اگر وہ جو نا 10 12 سال 13 سال کا ہو گیا ہے اور وہ خود سے اسکول بھی نہیں جا پا رہا, حالانکہ اس کا اسکول جو نا ہارڈلی جو نا کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, لیکن اس میں بھی ہم اس کو گاڑی میں بٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور پھر لے کر بھی آتے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ہم چھٹی ہوتی ہے تو اگر ماں لینے جا رہی ہے تو ماں بیگ پکڑ کے لے کر آ رہی ہے, اگر بچہ خود جا رہا ہوگا. تو ہم کیا تربیت کر رہے ہیں, ہم ان بچوں کو کیا لیسن دے رہے ہیں, آیا ہم یعنی 11 12 سال 13 سال کا بچہ ایک مرد بن چکا ہوتا ہے, ایک لڑکی ہے وہ عورت بن چکی ہوتی ہے, ہم اس کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ بھئی آپ نے لائف میرے اوپر ہی گزارنی ہے, میں ہی آپ کا بیگ اٹھا کے لے کے جاؤں گی؟ نو. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب تک ہم ان کے اوپر لوڈ نہیں ڈالیں گے اکارڈنگ ٹو اس کی ایج کے مطابق, تو ہم ایسی ہی پرابلم میں رہیں گے. مزید آپ نے جیسے بات کی بیگ اٹھانے کے حوالے سے, اب دیکھیں کہ ایک KG کا بچہ ہے, اس کا بیگ میں اتنی بکس ہوتی ہیں کہ اس کو نہیں اٹھا سکتا, اور ایسے ہی اگر ہم بات کریں یہاں سے 10 یا 20 سال پہلے اتنی بکس نہیں ہوا کرتی تھی. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے اسکولنگ کے اندر بچوں کو اتنی زیادہ بکس کیوں پڑھائی جاتی ہیں؟ پھر اگین وہی چیز ہے کہ یہ
آج سے 20-25 سال پہلے چلا جائیں تو اس میں اسکولز میں ایک تختی ہوتی تھی یا سلیٹ ہوتی تھی. بالکل صحیح ہے. تو میں سب کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یار ایک سلیٹ پہ آپ دن میں کتنی دفعہ لکھ سکتے ہیں؟ مثلاً آپ تختی پہ 2 دفعہ لکھ سکتے ہیں, اور کتنی لائنز اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں, وہی سارا دن میں پڑھ کے آ جاتے تھے. تو کیا وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ پڑھا لکھا اس کو کہتے ہیں جس کو لکھنا اور پڑھنا آ جائے. فردر ایجوکیشن اس نے نوکر بننے کے لیے حاصل کرنی ہے. اس ٹائم تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس, چاہے کالجز ہوں چاہے یونیورسٹیز ہوں, وہ آپ کو جو نا بزنس کی طرف نہیں لے کے جائیں گے, آپ کو نوکر بنانے کے لیے لے کے جائیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچے کو بکس کی طرف سے ہٹ کے ہم جو نا پریکٹیکل لائف میں لے کر آئیں. یہاں پہ حیران کن سٹیٹس ہیں ہمارے سامنے کہ اگر ہم بات کریں ہائر سٹڈیز کی تو 40% اسٹوڈنٹس ایسے ہیں پاکستان کے اندر جو بزنس اسٹڈیز کے اندر اپنا ماسٹرز کرتے ہیں, ایم فل کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں ان کی پرسنٹیج بہت کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بچپن سے لے کر بڑے تک نا وہ ماں باپ نے اس کو اس جگہ تک لے کر ہی نہیں آیا. وہ بیسیکلی 25 ایئرس کا ہوگا لیکن اس کی مینٹل لیول جو نا 15 ایئرس پہ ہے. وہ اس کو وہ فیئرنیس ہے وہ اسی طرح کا اسی طرح ہی ہے. اب اگر ہم اپنے معاشرے میں ہی دیکھیں تو شیخ فیملی جو ہے آلموسٹ اپنے بچے کو جو نا میٹرک کروا کے اٹھا کے جو نا وہ بزنس کرنے پہ بیٹھا دیتی ہیں. اب وہ بچہ جو بی ایس کر رہا ہے اس کو 6 ایئرز لگ رہے ہیں, پیسے ماں باپ نے اچھے خاصے لگائے ہیں. 6 ایئرز کے بعد جب وہ جاب کرنے نکلتا ہے تو اس کو 25-30 ہزار کی نوکری نہیں مل رہی ہوتی. وائس ورسا شیخ صاحب نے جو نا میٹرک کے بعد جو نا اپنا بزنس سٹارٹ کیا 6 سالوں میں اچھے خاصی پوزیشن پہ لے جا چکا ہوتا ہے. تو ہم ایکچولی وہ شیخ جو فیملیز ہیں وہ اپنے بچوں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, یہی جو نا وہ ان کی جو نا وہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پریکٹیکل لائف میں لاتے ہیں. ہم لا نہیں رہے. تو جب تک ہم ان کو پریکٹیکل لائف میں نہیں لائیں گے, ان سے وہ کام نہیں کروائیں گے جو اس ایج میں اس کو کرنے چاہیے, تب تک کام نہیں ہوگا. اچھا, وقت کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وائٹ کالر جاب ہولڈر کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے ایز کمپیئر جو میٹرک کے بعد جو ہے وہ اپنے بزنس کی طرف چلا جاتا ہے. ابھی بھی معاشرے کے اندر یہ مینٹلٹی ہے, رشتوں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے یا اور بھی ہم دیکھیں تو ابھی بھی کہیں نہ کہیں پہ یہ چیزیں موجود ہیں. اس مینٹلٹی کو کیسے بدلا جائے؟ دیکھیے مینٹلٹی تو آپ نے خود ہی دیکھنی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وائٹ کالر جاب ہے اور وہ 50,000 ارن کر رہا ہے اور دوسرا بزنس مین ہے وہ 5 لاکھ روپے منتھلی ارن کر رہا ہے, تو پھر آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں. لیکن بزنس بھی تو وائٹ کالر ہی ہے, بزنس بھی تو وائٹ کالر ہے, لیکن اس میں اور وہ جو بزنس کر رہا ہے اور جاب کرنے والے میں بہت ڈفرینس ہے. اس میں جو پریکٹیکل لائف کا اعتماد ہے وہ اس میں نہیں ہے. تو یہ ایکچولی جو ہم بینگ اے مسلمان ہمیں کاروبار کی طرف جانا چاہیے. ہمیں چھوٹا بڑا جو بھی ہو ہمیں بزنس کرنا چاہیے, نہ کہ ہمیں نوکریاں ڈھونڈنے چاہیے. تو جتنی بھی آپ کی کالجز یونیورسٹیز ہیں آپ دیکھیں وہاں پہ یہی چل رہا ہے. یہ والی ایجوکیشن آپ کو یہاں پہ لے کے جائے گی, یہ والی ایجوکیشن آپ کو یہ والا نوکر بنائے گی, اور جب وہ ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے نکلتے ہیں تو نوکریاں ہوتی نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہے. معاشرے کے اندر نوکریوں کا بہت فقدان ہے, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان تذبذب میں ہیں, اور نوجوان اسی وجہ سے اپنی تمام تر جو مہارت ہے, اپنی سکلز ہیں, اپنی پریزنس کی وجہ سے معاشرے میں کوئی بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو ایک اور چیز ہے, میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جو پیرنٹس ہیں وہ کس انداز میں اپنے بچے کو جو ہے واچ کریں تاکہ بچے کو ایک اسپیسیفک ٹائم کے اوپر جو ہے وہ اس قابل بنا دیں یا اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیں جو اس کے لیے بینیفیشل ہو کہ وہ اپنے بزنس کو گرو کرنے میں کامیاب رہے. لیکن وہ تو بچپن سے ہی آپ نے کرنا ہے نا, کہ بچپن سے ہی آپ اس کو کر رہے ہو کہ اگر وہ فیڈر پکڑ سکتا ہے تو آپ کیوں پکڑ کے دے رہے ہیں, اس کو پکڑنے دینا فیڈر, ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر وہ فردر جو نا چل سکتا ہے تو آپ اس کو چلنے دیں, اس کو چلنے دیں. اگر وہ اپنا بیگ اس ٹائم آپ اٹھا سکتا ہے تو اٹھانے دیں اس کو اپنا بیگ, ٹھیک ہے نا. اگر وہ خود اسکول جا سکتا ہے اس کو جانے دیں اسکول, ٹھیک ہے نا. یہ جو اس کی ذمہ داری ہے ہم نے اٹھا لی ہیں تو وہ اس کے اوپر تو ذمہ داری آئے گی نہیں, تو وہ کب پریکٹیکل لائف میں آئے گا, کب اس کو سمجھ آئے گی کیسے, اس نے تو کبھی ایسے کیا ہی نہیں ہے. تو ان پیرنٹس کی تربیت کون کرے گا؟ تمام جو ادارے ہیں وہ بچوں کی تربیت میں کوشاں ہیں. پیرنٹس کی جو مینٹلٹی ہے جس کے اوپر بھی ہم نے ایڈریس کیا, ان پیرنٹس کو یہ تمام تر چیزیں بدلنے میں کون ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گا یا کون ان کو جو ہے پریچ کرے گا؟ دیکھیے سب سے زیادہ اچھا کام تو اس ٹائم اسکول والے ہی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم یہ کام کر رہے ہیں آلریڈی. لیکن ہمارے اسکول میں جو 7th کلاس کی بچی ہے اس کو مسٹ کیا ہوا ہے کہ آپ نے ایٹ لیسٹ 2 بچوں کو, چھوٹے بچوں کو, یعنی پی جی کے, نرسری کے, پریپ کے بچوں کو آپ نے ٹیوشنز پڑھانی ہیں.
چاہے وہ فری کیوں نہ ہو. کہاں سے لانی وہ آپ نے لانی ہے. ایٹ لیسٹ اس کو یہ احساس ذمہ داری ہوگا, کیونکہ 7th کلاس میں ایٹ لیسٹ بچہ جو ہے نا 11-12 سال کا ہو چکا ہوتا ہے, 13 سال کے بھی بچیاں ہیں اس میں, ٹھیک ہے نا. وہ جو چھوٹے بچوں کو پڑھائیں گی تو وہ اس کو کوئی اس کو باجی کہے گا, کوئی اس کو آپی کہے گا, کوئی اس کو مس کہے گا, کوئی اس کو ٹیچر کہے گا. اس کے اندر بھی احساس ہوگا کہ میں بڑی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے یہ مسٹ کیا ہوا, یہ آپ نے کرنا ہے. بچوں کو ہم نے ہر بچہ جو ہے نا اسکول میں گملہ لاتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں کہ گملہ لانا ہے, مٹی علیحدہ سے لانی ہے آپ نے, اور پھر بیج علیحدہ سے لانا ہے یا پودا علیحدہ سے لانا ہے. آپ نے ہمارے سامنے یہاں پہ اسکول میں جو ہے نا مٹی ڈالنی ہے, اس میں بیج یا پودا لگانا ہے, اس کو پانی دینا ہے. یہ اب آپ کا ہے, آپ نے اس کو پالنا ہے, اور وہ اس کو پال رہے ہوتے ہیں لٹرلی. جیسے ہی میں فرسٹ برانچ میں اپنی مسز کو چھوڑنے جاتا ہوں تو وہاں پہ میں نے ایک پودا پالا ہوا ہے جو میں پالتا ہوں. بچے مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سر آتے ہیں روز اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنے اپنے پودے پال رہے ہوتے ہیں. تو اس میں احساس ذمہ داری ہمارے اندر چیزیں پڑ رہی ہوتی. تو یہ اسکول مینلی جو نا اس ٹائم یہ کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے پاس بلک میں بچے ہیں. تو پیرنٹس کو بتائے کہ یار ہم یہ کر رہے ہیں, آپ لوگ بھی بچوں پہ ذمہ داری ڈالیں, آپ لوگ بھی ڈالیں ذمہ داری. یہ کب تک ایسے رہیں گے کہ ہم کب تک ان کا دیکھ سکتے ہیں؟ اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو یہ لائف میں ایٹ لیسٹ 10 سال تو پیچھے جا چکے میں ہیں. تو کیسے ہمارا معاشرہ وہ ہوگا؟ پتہ چلتا ہے کہ یار اس کو جو نا 25 سال تک وہ ایجوکیشن لے رہا ہوتا ہے, 24 سال تک, اس کے بعد 2-3 سال نوکری نہیں ملتی, پھر 2-3 سال اس کا رشتہ نہیں ہوتا, 30 سال میں اس کا رشتہ ہوتا ہے, اور پھر جو نا 2-3 سال بعد اس کا بچہ ہوتا ہے, اور جب وہ جوان ہونے لگتا ہے تو یہ بوڑھا ہوتا ہے. اور اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے ماں باپ, میری چھوٹے بہن بھائی جو ہیں وہ بھی میری ذمہ داری ہے, میں نے بھی کچھ کرنا ہے ان کے لیے. کیونکہ ہم نے کبھی بتایا ہی نہیں ہوتا اس کو ماں باپ کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ ماں باپ کی کیسے ہمیں ذمہ داری اٹھانی ہے. تو کل کو جب وہ اس کی شادی ہوتی ہے تو پھر ماں باپ کو بھی پرابلم ہوتی ہے. اسی لیے تو ہمارا سارا معاشرہ بگڑ گیا. بہت اہم بات کی آپ نے. فردر میں یہ بات آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ قبل تک جو نوجوان ہوا کرتے تھے وہ معاشرے کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کیا کرتے تھے, این جی اوز کے ساتھ اٹیچ ہو جایا کرتے تھے, اور اپنے بینیفٹس کو نہیں دیکھا کرتے تھے, بلکہ اسکلز کو امپروو کرنے کے لیے ایسی این جی اوز کے ساتھ یا ایسے اداروں کے ساتھ یا محلے کی کمیونٹی کے ساتھ اٹیچ ہو جایا کرتے تھے. اور پھر ہم دیکھتے تھے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی اسکلز کے اندر ہمیں نکھار جو ہے وہ پیدا ہوتا دکھائی دیا کرتا تھا, اور پھر وہ بڑے زبردست انداز میں پروفیشنل لائف میں گرو کیا کرتے تھے. اب بچے کی آغاز ہی میں یہ تربیت کر دی جاتی ہے کہ جب تک آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا آپ نے کسی کو سرو نہیں کرنا ہے. جو یہ ایک مینٹلٹی ہے اس کو کیسے توڑا جائے؟ یہ پھر وہی اسکول کے اندر آتا ہے ساری چیزیں کہ آپ بار بار جب آپ بچوں کو لیکچر دیتے ہیں تو کیا آپ سمپل یعنی آپ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ اگر آپ اس کی مخلوق کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام کا ذمہ خود اٹھا لیتا ہے. رائٹ. تو وہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں گے تو ہوگا. اور اسکول سے بہتر کوئی اور چیز ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو بڑے بچے ہیں ان کو آپ سمجھاتے ہیں. ہمارے اسکولس میں یہ چیز چل رہی ہے آلریڈی, یعنی ہم بہت اس کو فوکس کر رہے ہیں کیونکہ زندگی میں آسانیاں لانے کے لیے وہی ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اگر آپ کی زندگی میں آسانیاں چاہتے ہو تو کہ اس کی مخلوق کی خدمت کریں. رائٹ. آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی. تو یہ ہم تو اپنے اسکولوں میں کر رہے ہیں, اسکول والوں کو چاہیے کہ وہ کریں. انفارچونیٹلی جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے وہ سسٹم بگاڑ کی طرف ہی لے کے جا رہا ہے. صحیح ہے. اسی لیے تو ہمارا معاشرہ بگڑ گیا ہے. تو وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہی ہوتے ہیں جو چیزوں کو بگاڑتے ہیں. تو پچھلے آلموسٹ 25 ایئرز اب تو ہو گئے ہیں کہ انسٹیٹیوٹس جو نا وہ بچوں کو بگاڑ رہے ہیں, ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو پرابلمس تو پھر ہوں گی. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو جو لرننگ ایج ہے ان کی اس کے اندر این جی اوز وغیرہ کے ساتھ کیوں اٹیچ ہونا چاہیے؟ دیکھیں سیکھنے تو آپ کو پریکٹیکل لائف میں ہی ہونا ہے نا. بالکل پریکٹیکل لائف میں. اور لرننگ ایج تو آپ کی جو نا جیسے ہی آپ بچہ پیدا ہوتے تو آپ لرن کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. آپ کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, وہ تصویریں بنا کے دماغ میں لے کے جا رہی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے نا. لائک اب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جب تک جو نا کچھ کرنے لگتا ہے اس کے دماغ میں جو نا کم از کم لاکھوں کی تعداد میں نو جا چکا ہوتا ہے. نہیں ہم پیرنٹس ہی کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے, بار بار پڑھائی کرتے ہیں. ہر چیز سے ہم اس کو کہتے ہیں نہیں نو. وہ بیچارہ جو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو جو بھی ہم اس کو کام کہتے ہیں نا کہ یہ کام کرنا ہے تو اس کے ذہن میں فوراً آتا ہے نہیں, کیونکہ اس کی فیڈنگ ایسی ہوئی ہوتی ہے. تو ہم اس کو پازیٹیو نہیں کیوں کرتے ہیں, ہم اس کو کیوں منع کرتے ہیں. لائک میرے پاس ابھی کچھ دن پہلے جو نا پی ٹی ایم ہو رہا تھا اسکول میں, تو مدرس کہہ رہی تھی یہ بچے آپس میں جو نا شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی شرٹیں کھینچ رہے. تو میں نے کہا اور کیا کریں وہ بچے اور کیا کریں.
ابھی میں یہاں سے آفس سے اٹھ کے جاتا ہوں, آپ لوگ 5 لیڈیز یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہو, آپ لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتی, لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے اٹھتے ہی جو نا اپنے ساس کی, نند کی, فلانے کی برائیاں شروع کر, آپ کو یہ آتا ہے, آپ کی ایج میں آپ کو یہ آتا ہے. میں نے کہا ان کو آتا ہی یہی ہے. بہن بھائی بھی جب چھوٹے سے ہوتے ہیں تو ان کو جب وہ بول بھی نہیں پاتے تو ایک دوسرے کی چیزیں ہی کھینچ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح بات. کبھی بال پکڑے ہوتے ہیں کھینچ رہے ہوتے ہیں کبھی, تو ان کو اور کیا آتا ہے, تو ان کو کرنے دیا کریں جو وہ کر رہے ہیں زیادہ. یعنی اگر بچہ کوئی شرارت کر رہا ہے, کوئی ایسی شرارت نہ کرے جس سے دوسرے بچے کو چوٹ نہ لگے یا اس کو چوٹ نہ لگے, وہ خیال رکھنا چاہیے. باقی جب تک ہم اس کو کرنے نہیں دیں گے تو کیسے ہوگا؟ آخر کار وہ کام اس نے ایک لائف میں آگے جا کے کرنا ہی کرنا ہے. تو آج آپ اس کو روک رہے ہو تو آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہو نا لائف میں. تو کرنے دیں اس کو جو وہ کر رہا ہے, غلط کام نہ کرنے دیں, شرارتیں ایسی ہوں کہ چوٹ نہ لگے, باقی اس کو کرنے دیں جو کچھ کر رہا ہے. تو جب تک ہم کرنے نہیں دیں گے تب تک کیسے ہوگا؟ اب یہ پرابلم یہ ہو رہی ہے جو لوور طبقہ ہے, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, جیسے ہمارے پاس جو جن کے بچے آ رہے ہیں, ان کے بچوں کو سارا کچھ آتا ہے. اسے آپ کہنا ہتھوڑا پکڑیں, یہ چیئر سے کیل نکلا ہوا اس کو آپ ٹھوک دیں, وہ فوراً کر دے گا. وائس ورثہ جو ہمارے گھروں کے بچے ہیں, اسے ہم کہیں گے اس کو ہتھوڑا پکڑنا ہی نہیں آتا, اس کو ہتھوڑا پکڑنا ہی نہیں آتا, کیل تو دور کی بات ہے. وہ چونکہ کر رہا ہوتا ہے, اس کو پریکٹیکل لائف میں وہ کر رہا ہے, یہ کر نہیں رہا. آخر کار کبھی نہ کبھی تو اس نے بھی کرنا ہی ہے نا. اس نے سٹارٹ لے لیا, اس نے نہیں لیا, ہم نے ڈیلے کیا وہ چیزوں کو. آج معاشرے کا فقدان یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزیں کرنا جو چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے, انیشیٹو نہیں لے پاتے. جس انداز میں اورنگزیب صاحب نے انیشیٹو لیا, ایک مائنر سا آپ نے انداز اپنایا اور بہت مائنر لیول پہ آپ نے بچوں کو ٹیچ آؤٹ کرنا شروع کیا, اور آج 5 سکولز ایسے ہیں جن کو آپ رن کر رہے ہیں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ آپ فنڈ ریز بھی خود کر رہے ہوتے ہیں, تمام تر چیزوں کو خود مینیج کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ ایک بہت حیران کن ہے ایک نوجوان کے لیے. جب یہ نوجوان کے سامنے یہ تمام تر چیزیں آتی ہیں تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ ایک پرسن کیسے اپنے تمام بزنس کے جو فنڈز ہیں ان کو ریز بھی خود کر رہا ہے, ان تمام ایکٹیویٹیز کو مینیج بھی خود کر رہا ہے, اور فیملی بھی ہے, فیملی کو ٹائم بھی دینا ہے, اور ایج فیکٹر بھی ہے. ان تمام تر چیزوں کے باوجود جب ایک انسان کر سکتا ہے تو ایک نوجوان جس کی بلڈ سرکولیشن باڈی کے اندر بڑی زبردست ہے, جس کے چہرے کے اوپر اسمائل ہے اور جس کے کسی بھی طرح کا کوئی بیماری لاحق نہیں ہے, اس کے لیے یہ تمام تر چیزیں کرنا اتنی مشکل کیوں ہیں؟ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں, سوچنے کی ہیں, اور جب تک ہم سوچیں گے نہیں یقیناً ہم کسی بھی طرح کا کوئی انیشیٹو نہیں لے پاتے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ تمام تر چیزیں کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ایک دفعہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو اخوت کے چیئرمین, جی بالکل, ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی ساری چیزیں کیسے مینیج کرتے ہیں. رائٹ. تو کہتے مجھے سمجھ نہیں آتی, میں اتنے سارے کام میں 1 گھنٹے میں کیسے کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے 1 گھنٹے کو جو ہے کافی وسعت دے دی ہے. رائٹ, زبردست. تو حقیقت یہی ہے کہ مجھے خود بھی نہیں سمجھ آتی کہ اتنے سارے کام آپ کیسے کر لیتے ہو. یعنی بہت چھوٹے سے چھوٹا کام ڈاؤن دی لائن سے اٹھا کے بڑے سے بڑا فنڈ ریزنگ تک, اور اسکول کی ہائرنگ اور سارا کچھ وہ کرنا, مجھے خود بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ کیسے میں مینیج کر رہا ہوں. لیکن شکر الحمدللہ مینیج کیے جا رہا ہوں اس کو میں. زبردست. اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی مدد فرماتے ہیں. جب انسانیت کی خدمت کے لیے آپ نکلتے ہیں تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے لیے جو ٹائم ہے اس میں بھی برکت آ جاتی ہے. آپ کے لیے جو آپ کے الفاظ ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا کر دیتے ہیں کہ ان کا اثر ہوتا ہے سوسائٹی کے اوپر, اور جو نتائج ہیں وہ آتے چلے جاتے ہیں. فردر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو نوجوان ہیں, آج کے معاشرے کے جو نوجوان ہیں, وہ کس انداز میں ان تمام تر چیزوں کی طرف آئیں؟ کہاں سے آغاز کریں, آغاز کیسے کریں؟ دیکھیں, آغاز تو ہم نے ہی ان تک پہنچنا ہے. ادروائز انہوں نے جہاں پہ ایجوکیشن لی ہے وہیں سے تو ان کو تو وہی چیز ملی ہے. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ میرے پاس جو ہے نا 5000 روپیز پاکٹ میں ہے, اس سے میرا جو ہے نا 15 ڈیز یا 10 ڈیز گزرنے ہیں. اگر اس میں سے میں نے 1000 روپیز کسی کو ڈونیشن میں دے دیا تو میں تو پرابلم میں آ جاؤں گا. تو یہ جو ایک لیسن ان کو دینا, چیز بتانی ہے کہ ایکچولی آپ 1000 تو دے رہے ہو, لیکن اس کا وعدہ اس کا ریٹرن کا وعدہ اوپر والے نے ایٹ لیسٹ 10 گنا کیا ہوا ہے. تو آپ بیسیکلی 1000 دے کے 10000 لے رہے ہو. تو یہ میسج جب تک ہم ان کے مائنڈ میں پہنچائیں گے نہیں, ان کے مائنڈ میں اس ٹائم ہے ہی کچھ نہیں, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں, تبھی تو وہ نہیں آ رہے اس طرف. تو ہم نے یہ چیز پہنچانی ہے ان تک کہ پلیز اگر آپ نے اپنی زندگی میں آسانیاں لینی ہیں تو اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو, آپ کی زندگی ویسی آسان ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی انسانیت کی خدمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے,
اور پروردگار کائنات آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن رہتے ہیں اور آپ ایک اچھی زندگی کو جنم دیتے ہیں، اور اپنی پریزنس کی وجہ سے اپنے معاشرے کو آپ بڑے زبردست انداز میں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور معاشرہ یقیناً آپ سے یہ ڈیمانڈ بھی کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اپنی جابس ان کو مل نہیں رہی، لیکن اپنی سکلز کی وجہ سے وہ این جی اوز کے ساتھ بھی اٹیچ نہیں ہوتے ہیں کہ ہم وہاں پہ اپنا ٹائم سرو کر سکیں، بلکہ اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا یا اور پلیٹ فارمز کے اوپر۔ ان کو کس انداز میں ان چیزوں کی طرف انگیج کیا جائے؟ بات پھر وہی آ جاتی ہے، جب تک ہم ان تک پہنچیں گے نہیں، ان سے ہماری کاؤنسلنگ نہیں ہوگی، سمجھائیں گے نہیں، کیونکہ وہ سمجھ ان میں ہے نہیں، وہ ہمارے جو جہاں سے وہ پڑھے ہیں وہاں پہ وہ چیز ان کے اندر ڈالی ہی نہیں گئی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ان کو لگتا ہے کہ میں اسی این جی او کو جوائن کرنے لگا ہوں تو دیٹ ول بی ویسٹ آف ٹائم، مجھے کچھ ملنا تو ہے نہیں۔ بالکل صحیح۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب آپ بالکل تنگ دست ہوں، آپ تنگی میں ہو، تو آپ کے پاس جو آخری کچھ ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو اور اللہ سے کاروبار کر لو۔ تو آج کس میں اتنی ہمت ہے کہ اس کے پاس تھوڑے سے پیسے رہ گئے اور وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیں، تاکہ وہ بیسیکلی سمجھانا ہمیں وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی گناہ آپ کو واپس ریٹرن دینا تاکہ آپ امیر ہو جائیں۔ تو اکثر اوقات مجھے یعنی جب میں ڈونیشنز کے لیے ٹرائی کر رہا ہوتا ہوں تو اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں یار پیسے ہوں گے تو صدقہ کریں گے نا، تو میں ہنس کے ان سے چونکہ جاننے والے ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں یار جن کے پاس ہیں وہ تو اگر صدقہ کریں گے اور ثواب کمائیں گے۔ میں نے کہا صدقہ کرنے کی تو ضرورت آپ کو ہے کیونکہ آپ کے پاس نہیں ہے، جو کر رہے ہیں جن کے پاس ہے وہ تو کر رہے ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دیا ہوا ہے، اب وہ اور فردر ثواب کما رہے ہیں اور ان کے پاس پیسہ آئے گا۔ آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ صدقہ کرو تو آگے کم از کم آپ کو 10 گنا تو دے وہ۔ بہت اہم بات۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ چیز ہمیں ہمارا اللہ پہ یقین جو ہے نا ہم نے وہ ڈیولپ کروانا ہے کہ یار آپ صدقہ کرو، آپ اللہ کی راہ میں نکلو، آپ اللہ کے بندوں کے کام کرو، آپ کے سارے کام کا ذمہ وہ اٹھائے گا۔ بہت زبردست بات کی آپ نے، اور یہ مینٹلٹی اگر ہماری بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس انداز میں ہم خرچ کرنے والے بن جائیں تو انسان کی جو امید ہے وہ بھی صرف اللہ ہی سے رہ جائے گی، اور انسان حقیقی طور پہ جو ایک مسلمان ہم بننا چاہتے ہیں وہ ہم بن چکے ہوں گے۔ یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو پریکٹیکلی ہمیں پرفارم کرنے کی ضرورت ہے اس معاشرے کے اندر جہاں پہ تذبذب ہے، اس معاشرے کے اندر جہاں پہ ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں، ایسے معاشرے کے اندر جہاں پہ کروڑوں کی تعداد میں نوجوان ایسے ہیں، بچے ایسے ہیں جو سکولز جانے سے قاصر ہیں، اور ان تمام تر چیزوں کی ذمہ داری ہر انڈیویجول کو، سوسائٹی کے ہر انڈیویجول کو یہ سوسائٹی کی ذمہ داری اٹھانا ہوگی، پھر جا کے آنے والے وقت کے اندر جو نتائج ہیں وہ بہتری کی جانب ہمیں گامزن نظر آئیں گے۔ اگر یہ حالات ایسے رہے تو یقیناً آنے والا جو وقت ہے وہ اس سے بھی مشکل اور کٹھن ہوگا، اور سروائیو کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں اب مزید آپ سے جاننا چاہوں گا فنڈ ریزنگ کیسے کس انداز میں آپ کرتے ہیں، اور اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ فنڈ ریزنگ تو کچھ ادارے ہیں، لائک سفائر مجھے کافی بڑا فنڈ دے رہا ہوتا ہے، میاں نبیل عبداللہ صاحب وہ کافی سپورٹ کرتے ہیں، مطلب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو اس حوالے سے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ فارماسیوٹیکل ہے وہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ میرا نام نہیں بتانا، سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں تو فنڈز کی ایوری منتھ ہمیں شارٹیج ہوتی ہے، مجھے اس سے ایکسٹرا جو نا جو ایفرٹ سے مجھے کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس منتھ اگر میں ایکسپینس پورے کرتا ہوں تو نیکسٹ منتھ جو نا پھر جو نا کچھ 30 40 50 اسٹوڈنٹس اور ایڈمٹ ہوئے ہوتے ہیں، تو اور مجھے ایکسپینس یعنی چاہیے ہوتے ہیں فردر۔ دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آج ہم 5 برانچز پہ ورکنگ کر رہے ہیں اور آلموسٹ جو نا 1100 پلس اسٹوڈنٹس ہم پڑھا رہے ہیں، انہی سکولز میں ہم ایوننگ میں جو نا سلائی سینٹر اور لائک کمپیوٹر سینٹر جو چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں، تاکہ انہی بچوں کو یا ان کے پیرنٹس کو اس کو کورسز کروائے جائیں تاکہ ان کی جو ارننگ ہو وہ بڑھ جائے، ان کے اندر سکلز آئیں گی، تو اگر وہ کچھ چھوٹا موٹا کام کر رہا ہے تو اس سے بھی جو نا وہ ارننگ کر سکتا ہے، تو یہ ہماری کوشش ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں فنڈز چاہیے۔ دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ الفلاح سکولز پاکستان صرف لاہور میں اس کا 200 برانچز کا پروجیکٹ ہے جو اس ٹائم 5 برانچز پہ کھڑا ہے۔ اگر الفلاح سکولز کے پاس فنڈز اویلیبل ہوں تو یہ اپنے 200 برانچز کی طرف فوری طور پر جانا شروع کر دیں۔ بالکل ایسے تو میں اپنے سارے ناظرین کو یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ اس کام میں الفلاح سکولز کا ساتھ دیں، بلکہ خود آئیں، وزٹ کریں، بچوں سے ملیں، ٹھیک ہے نا، اور فردر جو تاکہ ہم فردر برانچز جلد سے جلد ہم
برانچز اوپن کر سکیں, اور ایوننگ میں ہم انہی بلڈنگس کو یوٹیلائز کر کے ہم سلائی سینٹر لائک ویکیشنل انسٹیٹیوٹس ہم یعنی وہاں پہ کر لیں, تاکہ ہم 3 months کا 4 months کا 5 months کا کورس کروا کے وہ بچے یا ان کے پیرنٹس یا اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ وہاں سے کچھ سکلز حاصل کر کے اپنی لائف کو چینج کر سکیں. تو یہ ہمارا ایم ہے, اس ایم میں ہمارا ساتھ دیں. ہم بہت سپیڈ سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں فنڈز ہی روکتے ہیں. تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور جو نا الفلاح اسکولز پاکستان کے ساتھ تعاون کریں اور خود سے وزٹ کریں اس کو ضرور. بہت اہم بات کی آپ نے, اور یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو بہت سی ایسی ڈیزرونگ فیملیز ہوتی ہیں جن کو سکل سکھا کے آپ ان کو ایک نیا روزگار دے سکتے ہیں, اور وہ لائف ٹائم کے لیے یقیناً آپ کو دعائیں بھی دیتے ہیں. اور یہ تمام تر چیزیں کی جا سکتی ہیں, جسٹ ول پاور کی نیڈ ہے. انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ راستے بناتے چلے جاتے ہیں. اور ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت 52,000 کے قریب ایسی این جی اوز ہیں جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے ورکنگز کرتی ہیں, ہمیں نظر آتی ہیں. اور اس کے باوجود بھی یہ کہ بہت زیادہ گیپ موجود ہے اس سوسائٹی کے اندر, کیونکہ دور حاضر میں ایکسپینسز کو میٹ کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. جو لوور مڈل فیملیز ہیں اب وہ اور زیادہ غربت کی جانب گامزن ہیں, کیونکہ روزگار نہیں ہیں اور بزنس اپرچونیٹیز یہاں پہ جو ہے وہ اس انداز میں کریٹ نہیں ہوتی ہیں, اور جابس کی اپرچونیٹیز موجود نہیں ہیں. تو بہت لازم ہے کہ بہت مائنر لیول کے اوپر بچوں کی تربیت کی جائے, پیرنٹس کی تربیت کی جائے, خواتین کو گائیڈ کیا جائے کہ وہ مائنر لیول پہ بالکل انیشیل لیول پہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایکٹیویٹی کا سٹارٹ کریں جہاں سے وہ ارننگس جو ہیں وہ یوٹیلائز کی جا سکیں. آن لائن پلیٹ فارمز موجود ہیں, انہوں نے آن لائن پلیٹ فارمز کے اوپر ورکنگس کی جا سکتی ہیں, اسکلز کو سیکھا جا سکتا ہے, اور یہاں بیٹھ کے فارنرز کو اپنی سروسز دی جا سکتی ہیں. یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہیں, لیکن جو الٹریٹ ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں پہ ان تمام تر سیٹ اپ کے ساتھ انگیج ہو سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پہ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں, تاکہ ایک اچھا معاشرہ جنم لے اور معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو اور معاشرے میں خوشحالی آئے. اور لوگوں کے چہرے کے اوپر یقیناً مسکراہٹ اسی وقت آتی ہے جب وہ خوشحال ہوتے ہیں اور جب ان کی ضروریات زندگی کے معاملات تمام تر اچھے انداز میں بہتری کی جانب گامزن ہوتے ہیں. فردر میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ کس انداز میں اپنی پریزنس کی وجہ سے اس معاشرے کی تبدیل و ترقی میں کردار ادا کر سکتے ہیں جی اوز وغیرہ کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد؟ یو ایم ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, یو سی پی کے اسٹوڈنٹس وقتاً فوقتاً آتے ہیں, اور کوئی 15 days کے لیے ہمیں کہتا ہے کہ میں آ کے ٹیچنگ کرنا چاہ رہا ہوں, یعنی بچوں کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں. کوئی 2 months کے لیے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا, وہ پڑھے لکھے بچے ہیں اور وہ آتے ہیں اور وہ اپنا ٹائم جو نا ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان بچوں کے لیے, ان کے لیے گفٹس بھی لاتے ہیں, ان کو جو نا ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں وہ ان کو انوالو کرتے ہیں. تو ہر نوجوان کو, ہر پڑھے لکھے آدمی کو یہ چاہیے, اور میں پھر بار بار ایک چیز دہرا رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں آسانیوں کے لیے آپ کو دوسروں کو آسانیاں دینی پڑیں گی. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم خود سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان راستہ ہمیں بتایا ہوا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, آپ کے لیے آسانیاں میں پیدا کروں گا. لیکن ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جو ہمارا مینٹل لیول ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانیاں ہم نے خود ہی کوشش کر کے کرنی ہیں. تو کوشش تو سب سے زیادہ مزدور کر رہا ہے, جو میرے خیال میں اور آپ میرے خیال میں ایک دن بھی ہم نہیں کر سکتے وہ, تو اس کے پاس سب سے زیادہ ہونا چاہیے تھا نا. تو ہمیں جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کریں گے ہم پرابلم میں ہیں. ہم ایسی ہی, ہمارے پاس بہت سارا پیسہ آ رہا ہوگا لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہو رہی ہوگی کہ میری لائف سٹائل جو ہے نا چینج نہیں ہو رہا, اور اگر لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے تو میرے لیے پریشانیاں بن رہی ہیں زیادہ. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے, بہت آسان سا فارمولہ کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو, اس کے لیے آسانیاں پیدا کرو, ڈھونڈو ایسے لوگ جن کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے جن کی لائف چینج ہو. ہم تو 10-20 روپے دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا ہے. کبھی آپ سوچیں کہ یار آپ اپنے غریب رشتہ دار کے پاس جائیں, انہیں کہا اس دفعہ بجلی کا بل میں نے دینا ہے آپ کر کے دیکھیں ذرا یہ کام, دیکھنا آپ کو کیسے, آپ کی لائف کیسے چینج ہوگی. تو کائنڈلی اس کام کی طرف آئیں. پہلے زمانے میں یعنی آج سے 25-30 سال پہلے لے جائیں یا 15 سال پہلے لے جائیں اس کو, تو لوگ یہی کام آٹومیٹکلی کر رہے ہوتے تھے کہ کسی کے گھر میں فوتگی ہو گئی تو سارے محلے والوں نے اکٹھا ہو گئے, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, بلکہ 40 دن تک اس کے گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا.
آج وائس ورثہ ہو گیا ہے کہ سارے انتظامات اس نے خود کرنے ہیں، ایون کھانا بھی، محلے والے لوگ کھانا کھانے چلے جائیں، کھانا بھی اس نے کھلانا ہے. تو کسی کی زندگی میں برکتیں کیسی آ سکتی ہیں جب تک آپ جو نا وہ والا کام نہیں کریں گے جو اللہ آپ سے چاہ رہا ہے. عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو کھربوں کے حساب سے پیدا کیا ہوا ہے. ہمیں اگر 5 ٹائم کی صرف عبادت کا کہا گیا ہے کہ 5 ٹائم آپ نے کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمیں ایک دوسرے کی خدمت کے لیے کیا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ عبادات آپ کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جو غریب کی خدمت آپ کو پہنچا دیتی ہے، اور بہت شارٹ ٹائم پہ پہنچا دیتی ہے آپ کو. تو کائنڈلی اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنے رشتہ داروں میں، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ ان لوگوں کی بھرپور مدد کیا کریں جو غریب ہیں. بہت اہم بات کی آپ نے. یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ فقدان ہے. بہت سی فیملیز ہیں، آپ کی فیملی کے اندر ہی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ آئیں اور ان کی ضروریات کو دیکھیں اور کہیں نہ کہیں پہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، لیکن ہم نہیں کر پاتے ہیں. اور زکوٰۃ کا جو کنسیپٹ ہے اسلام کے اندر وہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ جو اماؤنٹ ہے وہ انسانیت کی خدمت میں لگا دیجئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کے صلے میں بہت زبردست انعامات سے نوازتا ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکام کے اوپر عمل کرتا ہے. اور پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زبردست ایک انداز ہے، مسلمز کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور زکوٰۃ ہے، پھر صدقات ہے، پھر نفلی صدقات ہے، اور پھر ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ تمام تر چیزیں ہیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی. اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں کو ہی اپنا لیں بہتر انداز میں، ہر انسان اپنے اوپر جو فرض زکوٰۃ ہے وہ دینا سٹارٹ کر دے، اپنے اوپر جو آپ کے اوپر جو صدقہ فطر ہے اس کو ادا کرنا شروع کر دے، قربانی جو ہے وہ اچھے انداز میں، احسن انداز میں کرنا سٹارٹ کر دے، تو بہت سے غریب ویسے ہی غریب نہیں رہیں گے. وہ ان کی تمام ضروریات آٹومیٹکلی جو ہے فلفل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہی پتہ نہیں ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ کتنی فرض ہے، کیونکہ ہم نے یہ چیزیں سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور ہم نے یہ چیزیں ان کو بہت زیادہ سیریس لیا ہی نہیں ہے. جب تک ہم ان چیزوں کو بہترین انداز میں نہیں کریں گے تو یقیناً یہ معاشرہ جو ہے وہ یقیناً بہت زبردست انداز میں ترقی نہیں کر سکتا ہے. فردر گورنمنٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کس انداز میں ان تمام تر چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے گورنمنٹ کے پاس تو آلریڈی جو نا انسٹیٹیوٹس چل رہے ہیں، لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں، بہت کم ہیں. ان انسٹیٹیوٹ کو بڑھایا جائے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے. یہ تو اب گورنمنٹ کے لیول پہ جو نا ایک پالیسیز بنتی ہے کہ ہم نے اپنے کریکولم میں کیا کیا شامل کرنا ہے، تو وہ ان چیزوں کے اوپر جو نا انفسائز کریں گے. پہلے آٹومیٹکلی یہ چیزیں ہوتی تھی گورنمنٹ سکولز میں، اب وہاں پر بھی یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اور پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ سکول جو نا اس ٹائم بہت کم رہ رہے ہیں، لیکن ان کا ایریا بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ رقبے کے اوپر وہ سکول مشتمل ہوتا ہے، لیکن بچے جو ہے وہ تمام پرائیویٹ سکول میں آ جاتے ہیں اور وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے نا کہ وہاں پہ وہ ایجوکیشن کو مل نہیں رہی ہوتی جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ دے رہا ہوتا ہے. تو یہ تو فیکٹس ہیں، یہ تو گورنمنٹ کو پالیسی بنانی پڑے گی. اور بہت لیٹ ہو گئے ہم، باقی ورلڈ سے تو ہم کافی پیچھے ہیں، بالکل بہت زیادہ پیچھے ہیں. اب تو جب میں ینگ تھا تو میں ہنستا تھا کہ انگریز جو ہے نا وہ 18 ایئرس کا جب بچہ یا بچی ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ بڑا ہو گیا. تو میں ہنستا تھا یار اتنا لیٹ یعنی اس کو کرتے ہیں. تو آج ہم جو نا وہ اس کو لے گئے کوئی 25-26 پہ لے گئے ہیں جا کے، اس سے بھی جا کے اتنا لیٹ ہو گئے ہیں. تو گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا پڑے گا تب یہ چیزیں ہوں گی. باقی ہم کوشش کر رہے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، لیکن ہم تو بہت لمیٹڈ کام کر سکتے ہیں. بہت اہم بات کی آپ نے. یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو گورنمنٹ کو لازمی طور پہ دیکھنی چاہیے اور گورنمنٹ کو ایسے انیشیٹوز لینے چاہیے کہ آپ کے پاس جو بچوں کو ایسی اپرچونیٹیز دی جائیں، بچوں کو ایسے ٹریننگ سینٹرز دیے جائیں. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب نے کچھ ایسے انیشیٹوز بھی لیے ہیں جہاں پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو اویل کرنا آسان کر دیا گیا ہے. ایسے کالجز اور ایسے یونیورسٹیز کے اندر سکلز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں جہاں پہ بچے اب کہیں نہ کہیں پہ ان چیزوں کے ساتھ انگیج ہوتے نظر آتے ہیں. تو اویئرنیس بہت مینڈیٹری ہے. کہیں نہ کہیں پہ اویئرنیس کا بھی فقدان ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز موجود ہوتی ہیں لیکن ان اپرچونیٹیز کو ہم مکمل طور پہ جانتے نہیں ہیں. جس انداز میں ایسے پلیٹ فارمز موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر یا بہت سے آن لائن پلیٹ فارمز کے اوپر ایسے پلیٹ فارمز موجود ہیں کہ آپ وہاں سے لرننگ کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اسکل سیٹ کو امپروو کر سکتے ہیں، اسکل سیٹ کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. گھر بیٹھ کے
اپنی پریزنس کی وجہ سے آپ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو امپروو کر سکتے ہیں، اپنی معاشی استحکام کی جنگ کے اندر اپنے آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان تمام تر چیزوں کے ساتھ اویئرنیس لینے سے قاصر ہیں، اور جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے پرابلمس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسی انداز کے پروگرامس ہم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتے ہیں تاکہ جو اویئرنیس ہے وہ آپ تک پہنچائی جا سکے. پروگرام کو دورانیہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہونے کو ہے. لاسٹ میں کوئی پیغام جو عوام کے لیے آپ دینا چاہیں؟ پیغام وہی ہے کہ اپنی زندگی میں آسانیاں چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو، آپ کے لیے ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. بہت پیاری بات کی آپ نے کہ انسانیت کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھی چیز یہ رکھی ہے کہ جب انسانیت کی آپ خدمت کرتے ہیں تو آپ کی خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ آپ کی تمام مشکلات حل فرما دیتے ہیں، آپ کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. آپ تصور بھی نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے مسائل کہاں سے حل ہوتے ہیں، لیکن پروردگار کائنات ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور یہ وہ انداز ہے جس کو ہر انسان اگر اپنا لے کہ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے جتنی انسانیت کی خدمت آپ کر سکتے ہیں، جتنے چہروں کے مسکراہٹ کی وجہ آپ بن سکتے ہیں تو لازمی طور پہ بنیے. ایک چہرے کے اوپر جب آپ مسکراہٹ بکھیرتے ہیں تو آپ کو دلی طور پہ جو سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ یقیناً آپ کو کسی کھانے میں نہیں مل سکتی، اور کسی بھی طرح کے اچھے کام میں نہیں مل سکتی. سب سے اچھا کام یہی ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں. ایک قلیل وقت کے لیے اس دنیا میں ہم موجود ہیں، اگر اس وقت کو اچھے انداز میں ہم یوٹیلائز کریں گے تو اخروی زندگی بھی بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے، اور آپ کی جو دنیاوی زندگی ہے یہ بھی مسکراہٹ سے لبریز ہوگی، اور آپ ایک اچھے انداز کو جنم دے سکتے ہیں. اور یقیناً ہمارے معاشرے کے اندر جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے حقوق ہمیں ملیں، ہم اپنے فرائض کے اوپر تھنک آؤٹ نہیں کرتے. جب اپنے فرائض کو ہم ایڈنٹیفائی کر لیں اور اپنے فرائض کو ادا کرنا سٹارٹ کر دیں تو آٹومیٹیکلی جو حقوق ہیں وہ بھی آپ کو ملتے چلے جائیں گے. آج تک ہم نے جتنے بھی احتجاج دیکھے ہیں وہ یہی دیکھا ہے کہ ہمیں حقوق نہیں دیے جا رہے. کبھی کوئی ایسا احتجاج نہیں دیکھا جس میں کہا جا رہا ہو کہ ہم اپنے فرائض ادا نہیں کر رہے تھے تو ہم اس چیز کو ریلائز کر چکے ہیں کہ اب ہم اپنے فرائض کو ادا کریں گے. جس دن اس طرح کے احتجاج ہمیں دیکھنے کو ملیں گے یا مکمل طور پہ ہم اپنے احتساب کر لیں ان اے ڈے کہ ہم نے آج کون سے اپنے فرائض ادا نہیں کیے، تو یقین کیجئے بہت سے لوگوں کو حقوق ملنا شروع ہو جائیں گے آپ کے فرائض ادا کرنے سے، اور بہت سی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائیں گی. اسی انداز کے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان کبیر حیات کو پروگرام پیغام حیات سے اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.